खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज के इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मसीह में आज़ादी, फ्रीडम इन क्राइस्ट। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर इमरान मुख्तार साहब, जिनका ताल्लुक़ जीसस किंग चर्च मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान के साथ है और ग्रीन टाउन चर्च में बतौर पास्टर इंचार्ज वो अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनविटेशन दिया। सबसे पहले खुदाए सलूस का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है और चुना है और काम दिया है। और उसके बाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि इस इनविटेशन के लिए कि आपने मुझे बुलाया ताकि यहाँ पर मैं कलाम की खिदमत कर सकूँ। और इसके बाद फेथ टेलीविज़न के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और इनके जो चेयरमैन हैं पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब, जिनको खुदा पूरी दुनिया में कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। मेरी दुआ कि खुदा उनको और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करे और उनकी खिदमत को और ज़्यादा खुदा बढ़ाए। और इस चैनल के वसीला से जहाँ जहाँ तक खुदा का कलाम पहुँच रहा है, इस चैनल के लिए और पूरी टीम के लिए मेरी दिली दुआ है खुदावंद इन्हें पूरी दुनिया में कसरत के साथ इस्तेमाल। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक मसीह में आज़ादी, फ्रीडम इन क्राइस्ट। लेकिन इससे पहले कि इस टॉपिक पर हम तालीम को हासिल करें, सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी सारी मेहरबानियों के लिए, आपकी सारी वफ़ादारियों के लिए जो आप हमेशा मसीह के नाम से हम पर करते हैं। हम हर एक बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस वक़्त के लिए, इस टेलीविज़न के लिए खुदावंद, आज जो भी कलाम यहाँ पर खुदावंद पेश किया जाता है, ये बथेरों के लिए बरकत का वसीला बने और हम तारीकी से निकल कर रोशनी में आए और ग़ुलामी से निकल कर आज़ादी में आए, ताकि खुदावंद हम मसीह में आज़ाद होकर तेरे नाम को जलाल देने का वसीला और सुबह बन सके। खुदावंद हम सबको छूना, बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि मसीह में आज़ादी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है? भाई साहब, इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम गुनाह से कैसे आज़ाद हो सकें या मसीह में कैसे हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये चूँकि इंसान गुनाह का ग़ुलाम है और ये सिलसिला आदम से शुरू हुआ और एक गुनाह की वजह से, एक नाफरमानी की वजह से ये गुनाह पूरी दुनिया में फैल गया। और अब इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो मुरूसी गुनाह का शिकार हैं और कोई भी इस गुनाह से छूट नहीं सकता, ना छुटकारा पा सकता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। और इसी तरह रोमियो 5 बाब और उसकी 12वीं आयत में भी लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस कभी भी नहीं बन सकते थे। हम हकीकी ज़िंदगी और हकीकी जो आज़ादी है वो कभी भी हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि खुदा का ये मंसूबा था कि सारे लोग रहाई पाएँ, आज़ाद हों और फिर से उसी रफ़ाकत में, उसी बहाली में, उसी बरकत में वो आ सकें, इसलिए फिर खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने यीशु मसीह ने हम सब को गुनाह से आज़ाद किया और हम सब को रिहाई बख्शी, मखलसी बख्शी, और आज खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। प्रेज़ गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरती के साथ मेरे अजीज़ों, खुदा के खादिम ने इस सवाल का जवाब दिया। सवाल था मसीह में आज़ादी
کیا ہے؟ خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ مسیح میں آزادی، چونکہ انسان گناہ کا غلام ہے اس لیے انسان کو گناہ سے آزادی کی ضرورت ہے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے۔ پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ مسیح کے وسیلہ ہم کن کن چیزوں سے آزاد ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسیح نے 4 باتوں میں سے ہمیں نکالا ہے، ہمیں آزادی دی ہے، مخلصی دی ہے۔ نمبر 1 پہ جو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم سب گناہ کے غلام تھے اور گناہ کا شکار تھے۔ سب سے پہلے مسیح نے ہمیں گناہ سے آزاد کیا ہے، کیونکہ گناہ کی جو سزا تھی وہ موت تھی، اور اس لیے یہ جو سزا تھی، یہ جو موت تھی، ہمیں باغ عدن میں نافرمانی کی وجہ سے ایک آدم کے وسیلہ سے ہمیں ملی اور پوری دنیا میں یہ موت پھیل گئی۔ لیکن سب سے پہلے مسیح نے ہمیں گناہ سے آزاد کیا ہے، کیونکہ یہ گناہ کا اتنا بوجھ بھاری تھا کہ کوئی بھی اس سے خود چھوٹ نہیں سکتا تھا۔ اس گناہ سے آزادی کے لیے بہت سارے نبی، پیغمبر، رسول آئے، لیکن کوئی بھی رہائی نہ دے سکا۔ لیکن پھر خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ گناہ سے ہمیں آزاد کر سکے۔ نمبر 1 پہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں گناہ سے آزاد کیا ہے۔ نمبر 2، مسیح نے ہمیں شریعت سے بھی آزاد کیا ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر گناہ آیا اور وہ گناہ پر گناہ اور غلطیوں پر غلطیاں کر رہا تھا، پھر خدا نے شریعت دی، لا دی، لیکن اس کو بھی انسان پورا کرنے میں ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ شریعت ہمیں تو ایک مدد کرتی تھی کہ یہ پہچان کرواتی تھی کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے، لیکن شریعت کے بوجھ سے کوئی بھی نکال نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ شریعت بھی نہیں نکال سکتی تھی گناہ کے بوجھ سے۔ تو پھر خداوند نے ہمیں گناہ سے بھی آزاد کیا اور شریعت سے بھی آزاد کیا۔ اور جو نمبر 3 ہے جس میں یسوع مسیح نے ہم سب کو نکالا، رہائی بخشی، وہ خدا کا غضب ہے۔ اور خدا کا غضب اس لیے ہے کیونکہ ہم گنہگار ہیں، گناہ کی وجہ سے ہم بار بار غلطیاں کر رہے تھے جو خدا کو ناپسند تھی، تو اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں خدا کے غضب سے بھی بچایا ہے۔ اور جو نمبر 4 پر بات ہے وہ موت ہے، کیونکہ شروع میں ہم دیکھا کہ گناہ سب آدمیوں میں پھیل گیا اور گناہ کی وجہ سے پھر موت بھی آئی، تو موت سے بھی ہمیں کوئی رہائی نہیں دے سکتا تھا، کوئی چھٹکارا نہیں دے سکتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں طریقے سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ خداوند کے بیٹے پیارے یسوع مسیح نے ہمیں 4 چیزوں سے رہائی بخشی ہے، 4 چیزوں سے نکالا ہے، موت سے نکالا ہے، شریعت سے نکالا ہے، خدا کے غضب سے بچایا ہے ہمیں، اور پھر موت سے بھی بچایا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی ان 4 چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، رہائی پانا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے ہم سب کو ان ساری چیزوں سے نکالا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ کن کن باتوں سے مسیح کے وسیلہ ہم آزاد ہوئے ہیں۔ نمبر 1، گناہ جو ایک عالمگیر حیثیت حاصل کر چکا تھا، انسان کا ایک بڑا مسئلہ، اور خدا نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے آزادی دی۔ اور میں پادری صاحب کی اجازت سے تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گناہ چاہے موروثی ہو چاہے طبعی ہو، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ان دونوں گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ مقدس یوحنا نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے ابھی بھی کوئی گناہ میں زندگی گزار رہا ہے اور گناہ کا حل نہیں مل رہا، تو آئیے یسوع کے قدموں میں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور پھر اس نے کہا، ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا پورا اختیار ہے، وہ آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ہمارے گناہ چاہے کرمزی بھی ہوں، وہ انہیں دھو کر برف کی مانند سفید کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ یسوع مسیح نے ہمیں شریعت سے آزاد کروایا۔ میرے عزیزو، شریعت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا، انسان ہوتے ہوئے ہر روز ہم سے گناہ اور غلطیاں ہو رہی تھیں، لیکن پھر خداوند یسوع مسیح آئے، اس نے شریعت کو پورا کیا۔ آپ اور میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے شریعت سے بھی آزاد ہو گئے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں خدا کے غضب سے رہائی دی۔ دیکھیں، غضب کی تلوار ہم پر لٹک رہی تھی، ہم سب خدا کی عدالت کے نیچے تھے، لیکن جب ہم نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا تو پھر ہم نے خدا کے غضب سے بھی رہائی پائی۔ اب ہم مسیح میں آزاد ہیں۔ اور نمبر 4،
موت سے. خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ موت سے بھی مسیح یسوع نے ہمیں آزاد کیا. موت کو آج تک کوئی شکست نہ دے سکا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے موت کو شکست دی. اس کی قبر بھی خالی، اس کی صلیب بھی خالی. اور بزرگ پالوس رسول کہتے ہیں اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہوگی. اب جو مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے، کلام میں لکھا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی شخص مسیح میں آزادی کو حاصل نہیں کرتا تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص مسیح میں آزادی کو نہیں حاصل کرتا تو صاف یہ ہمارے سامنے ایک تصویر آتی ہے کہ وہ زندگی کو پانا نہیں چاہتا. اگر کوئی زندگی کو نہیں پانا چاہتا تو پھر ایک اور جگہ ہے اور اس جگہ کا نام موت ہے. وہ تاریکی میں ہے، وہ جہالت میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، وہ موت کے قبضہ کے اندر ہے، وہ شیطان کے چنگل کے اندر ہے. وہاں سے وہ کسی طور پر بھی نہ تو رہائی پا سکتا ہے اور نہ ہی ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص مسیح میں آزادی اور زندگی نہیں پانا چاہتا تو وہ اپنے آپ عدالت کے سامنے یا عدالت کو بلاتا ہے یا خدا کے غضب کو بلاتا ہے تاکہ وہ سزا پا سکے. لیکن خدا کا بیٹا اس لیے آیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اسی طرح یوحنا 10:10 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر کوئی آزادی نہیں پانا چاہتا، زندگی نہیں پانا چاہتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سر وہ ایک حماقت میں ہے، ایک بے وقوفی کے اندر ہے. وہ اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے اور موت کو گلے سے لگانا چاہتا ہے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ اگر کوئی شخص مسیح میں آزادی کو حاصل نہیں کرتا تو موت کی تلوار لٹک رہی ہے. اس کی جو انتہا ہے یا اس کا جو انجام ہے وہ موت ہے، جہنم کی آگ ہے، آگ کی جھیل ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں اور کثرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو آئیے مسیح کے قدموں میں، آئیے صلیب کے سائے میں، آئیے یسوع مسیح کو قبول کریں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. پادری صاحب، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسیح خداوند کو قبول کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں، زندگی پاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں. مسیح میں جو آزادی گناہ سے، موت سے، خدا کے غضب سے انہیں ملتی ہے، وہ اس کو لوز کر دیتے ہیں، اس کو مس کر دیتے ہیں، وہ پھر سے واپس اپنی پرانی زندگی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو اس کے لیے خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ سر اس کے لیے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. پالوس رسول کا خط ہے غلطیوں کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت ہے. اور یہ جو آپ نے سوال کیا سر، اسی طرح کا ایک مسئلہ غلطیوں کی کلیسیا میں بھی چل رہا تھا جی. اور پالوس رسول کو اس بات کی خبر ہوئی تو پھر اس نے بڑے پیشن سے، بڑے بوجھ کے ساتھ یہ خط لکھا. لیکن اب میں پہلے آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 5ویں باب کی پہلی آیت میں، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. میرے عزیزو، اس آیت کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایشو چل رہا تھا. جیسا کہ پادری صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی حقیقی آزادی یا زندگی پا کر پھر پیچھے چلا جاتا ہے، گناہ میں چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے کلام کیا فرماتا ہے. اسی طرح کے ایک سلسلہ اور ایک مسئلہ اس کلیسیا میں بھی چل رہا تھا، کیونکہ لوگوں نے مسیح کو قبول کر لیا تھا، ہمیشہ کی زندگی پا لی تھی، حقیقی زندگی کے وارث ٹھہر چکے تھے، آزادی مل گئی تھی گناہوں سے. لیکن چند شخص اس کلیسیا میں آئے جن کو جھوٹے استاد بھی کہا گیا ہے. انہوں نے آ کر کلیسیا کے اندر یہ تعلیم دینا شروع کی کہ اگر کوئی حقیقی زندگی پانا چاہتا ہے تو وہ شریعت سے بھی رابطہ کرے، وہ یہودیت کو بھی اپنائے اور شریعت سے رابطہ کر کے چند شریعت کی رسومات پر بھی عمل کرے. اور اس میں سب سے نمبر 1 پر جو ہے وہ ہے کہ وہ ختنہ کروائے. اور اسی طرح جو دیگر معاملات تھے وہ تعلیم دے رہے تھے کہ اگر کوئی مسیح میں حقیقی زندگی پانا چاہتا ہے یا آزادی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو شریعت کے ساتھ جڑنا پڑے گا، یہودیت کے ساتھ جڑنا پڑے گا، تب وہ ہمیشہ کی زندگی اور حقیقی زندگی پا سکتے ہیں. لیکن پول نے کلیسیا کو تنبیہ کی، نصیحت کی اور کہا کہ تمہیں تو مسیح میں آزادی مل گئی ہے،
ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، لیکن تم پھر کیوں شریعت سے رابطہ کرتے ہو؟ اور پھر پول نے جھوٹے استادوں کی نشاندہی کی اور کلیسیا کے لیے پیغام بھیجا کہ آپ نے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے، ایسے لوگوں سے بچنا ہے، اور تمہیں مسیح میں آزادی مل گئی ہے، اس آزادی میں آپ نے قائم رہنا ہے اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہیں جوتنا، دوبارہ شریعت کے بھاری بوجھ کے نیچے نہیں آپ نے جانا۔ اور اسی لیے پادری صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اگر کوئی مسیح میں آزادی پا لیتا ہے تو اسے دوبارہ غلامی کے جوے میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے تو جس طرح پول نے ان کی نصیحت کی، اسی طرح آج بھی خدا کے بہت سارے خدام ہیں اور وہ نصیحت کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، صلاح کاری کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو گر جاتے ہیں وہ پھر سے دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں، ریبلڈ ہو جاتے ہیں، تعمیر ہو جاتے ہیں، اور پھر مسیح میں آ کر ہمیشہ کی زندگی اور حقیقی زندگی کو پا لیتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، اس ٹاپک کے تناظر میں آخری سوال خدا کے خادم سے کرنا چاہوں گا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیسے مسیح میں آزادی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پرانے عہد نامہ میں ہم سے جو جتنے بھی پہلے لوگ تھے، انہوں نے آزادی پانے کے لیے، حقیقی زندگی کو پانے کے لیے بڑے بڑے جتن کیے، لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حقیقی زندگی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا پڑے گا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا، اگر تو بیٹے کو قبول کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ توبہ کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ اگر آج آپ رہائی پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسیح کے پاس آئیں، مسیح کے قدموں میں آئیں اور توبہ کریں اور مسیح کو قبول کریں۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو آزاد کرنے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ واقعی مسیح میں آزادی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آزادی پانا چاہتے ہیں، تو راستہ یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سو آئیے، اگر ابھی تک آپ نے مسیح میں آزادی کو حاصل نہیں کیا تو توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہے تبدیل ہو جانا، اپنے رستے کو بدل لیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں، ان کاموں کو چھوڑ دیں جو خداوند کو پسند نہیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند پر ایمان لے کر آئیں کہ مسیح میرے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آپ بھی اس آزادی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے، اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔